बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के हवाले से बड़ी अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी। वजह क्या बताई? 5 जजों की आईनी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और तफसीली फैसला जारी कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुलजमान को अपील का हक देने के लिए 45 दिन में कानून साजी का हुक्म जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट में आम शहरियों के लिए अपील का कोई मुनासिब फोरम मौजूद नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने जमशेद अस्सी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा इमरान खान ने पीटीआई की क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने से रोक दिया है और पीटीआई के 3 रहनुमाओं को ये पैगाम दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना बंद कर दे। तो सवाल ये कि क्या पीटीआई की क़यादत एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात कर रही थी, उनसे राब्तों में थी? इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा वादिय तीरा में क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाया गया है। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की इमारत को सफारत खाने का दर्जा दे दिया गया है और फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया है। एशिया कप में फ़खर जमान का मुतनाज़ा आउट, पाकिस्तान ने आईसीसी से टीवी अंपायर की शिकायत कर दी है और पाकिस्तान में अब सोने के ताजरों की शामत आ गई है। एफबीआर ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया है और उनसे टैक्स वसूली का फैसला किया गया है। एफबीआर के ज़राए के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है और उनमें से भी सिर्फ 10,524 टैक्स देते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी छुपा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में इस वक्त सोना सबसे महंगी एंटिटी है, लेकिन पाकिस्तान में इसके हवाले से 0 टैक्स दिया जा रहा है। इसके अलावा एक नया सर्वे जारी कर दिया गया है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 बड़ी खबरों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर के खिलाफ 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जमा कराई थी और ये 5 जज साइल बनकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जमा कराने गए थे। इनकी मीडिया कवरेज भी हुई, बड़ी बल्ले बल्ले हुई, वीडियोस बनाई गई और कहा गया कि जजों ने बगावत कर दी और कहा गया कि जजों ने अदलिया में एक नया चिराग जला दिया है। ये हक और सच की लड़ाई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर कि दरख्वास्तें बदनीयती की बुनियाद पर फाइल की गई है और इनके पीछे ज़ाती रंजिश है, वो दरख्वास्तें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन दरख्वास्तों पर एतराज़ लगाया और ये कहा कि दरख्वास्तों में ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि इससे मुफाद आमा का क्या ताल्लुक है और 184/3 जिसके तहत ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं, तो कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। रजिस्ट्रार ने इतराज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़कार मेहदी बनाम पीआईए केस ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं देता। अगर इस किस्म की दरख्वास्त दायर करनी हो तो इसके अज्जा पूरे किए जाने चाहिए। जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फ्री कैन की वज़ाहत की। तो 3 रोज़ कबल 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस इजाज़ इसाक खान, ये 5 जजों ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। वजह सबको पता थी कि ये दरख्वास्तें बदनीति की बुनियाद पर दायर की गई है। मामला जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया था, ये कहकर के उनकी जाली डिग्री का मामला अभी ज़ेरे समाअत है, जब तक फैसला नहीं आता वो जुडिशल वर्क नहीं कर सकते। तो इन 5 जजों ने, जिन्हें हम ख्याल जज कहा जाता है, जिन्हें और जिनके बारे में तासुर ये कि ये जजेस नहीं है बल्कि सियासी कारकुन है और ये इमरानदार जज भी कहलाते हैं। तो इन 5 जजों के बारे में सब जानते हैं कि इनमें एक के ऊपर जाली डिग्री का इल्ज़ाम है, दूसरा अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है, तीसरे चूंकि चीफ जस्टिस नहीं बन सके तो इनको ख़ास प्रॉब्लम है
تو ذاتی رنجش تو درخواستیں فائل کرنے سے پہلے ہی عیاں تھی، لیکن سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پر مہر لگا دی ہے کہ یہ ذاتی لڑائی ہے اور اس لڑائی کے پیچھے بہت ساری ذاتی اوناد پایا جاتا ہے، تو درخواستیں ہو گئی ہیں خارج۔ لمبی چوڑی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ میرے ویور سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لمبے ویلاگز کرتا ہوں، تو ذرا آج مختصر ویلاگ رکھیں گے اور اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے، وہ بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا جس میں ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے حکومت کو 45 دن میں قانون سازی کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کا تحریری اور تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے مگر عام شہریوں کے لیے اپیل کے مناسب فورم کا فقدان ہے۔ تو یہ تفصیلی اکثریتی فیصلہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری انٹرا کورٹ اپیلوں کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھیں۔ عدالت نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے لکھا ہے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا ہے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال نے اضافی نوٹ سے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں خصوصی ٹرائل کی اجازت دے دی تھی۔ تو اس فیصلے میں جو اس وقت سنایا گیا تھا مئی کے آس پاس، اس میں ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے حکومت کو 45 روز میں قانون سازی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ مناسب آئینی رد عمل کا مقصد آرمی ایکٹ کی دفعات کو سرے سے کالعدم کرنا نہیں ہے۔ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے مگر عام شہریوں کو کہاں اپیل کرنی ہے اس کے لیے کوئی مناسب فورم موجود نہیں، فقدان ہے۔ تو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹ میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے وہ کہاں اپیلیں کر سکتے ہیں۔ تو 5 مئی کو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی، تو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کیس کا ایک بڑا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ 9 مئی کے واقعہ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو ملٹری کورٹ نے سزائیں سنا رکھی ہیں اور اب وہ ان سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اس لیگل خلا کا اظہار کیا ہے کہ کوئی مناسب فورم بنایا جائے تاکہ اس کی سماعت کی جا سکی، اور یہ مناسب فورم حکومت کو بنانا ہے۔ حکومت کو اس کے لیے 45 دن کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ فیصلہ آنے کے بعد حکومت پابند ہے اس بات کی کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ملتان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جمشید دستی کو جعلی ڈگری کیس میں مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ جمشید دستی نے مدرسے کی جعلی اسناد پر الیکشن میں حصہ لیا۔ فیصلہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان کی عدالت نے سنایا گیا۔ ملزم پر زیر دفعہ 82 پر 3 سال، دفعہ 420 جعل سازی پر 2 سال، دفعہ 468 جعلی دستاویزات پر 7 سال اور دفعہ 471 جعلی دستاویزات کو اصل کے طور پر استعمال کرنے پر 2 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ، جبکہ دفعہ 2006 کے تحت رشوت دینے کی کوشش کرنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تو جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا استغاثہ دائر کر رکھا تھا۔ جمشید دستی نے 2008 کا جو الیکشن لڑا تھا، مدرسے کی BA کی ڈگری جمع کرائی تھی جو کہ جعلی نکلی۔ تو اب یہ وہ جمشید دستی ہے جنہوں نے پچھلے دنوں PTI کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ کے اندر سجدہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے جس کا نام انہوں نے عوامی راج پارٹی رکھا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ PTI کے الائی ہے اور ان کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو مطلب سیدھا کہ چوروں کا بھائی گرا کٹ۔ اس کے علاوہ ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹ کے کیس میں ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے 24 سپٹمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے عدالت نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے تھے، لیکن دونوں وکلاء پیش نہیں ہوئے اور ان کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے وارنٹ منسوخی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل
جو کبھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. ان کے بھی اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ بارہ کو میں مقدمہ درج ہے اور یہ اس مقدمے میں پیش نہیں ہو رہے تو عدالت میں عدم پیشی کی بنیاد پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اگلی خبر وادی تیرا کے حوالے سے فتنۃ الخوارج کی جانب سے بم سازی کے مواد کے دھماکے نے اس تنظیم کی مکروہ سازش بے نقاب کر دی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق وادی تیرا میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 24 افراد جاں بحق ہوئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق فتنۃ الخوارج کے دو سرگنا امان گل اور مسعود خان نے مقامی گھروں کو اپنا اڈا بنا رکھا تھا اور شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کیا جاتا تھا. ان امن دشمنوں نے رہائشی علاقوں کو بارودی مواد اور ہتھیاروں کے کارخانے بدل کر وہاں کے معصوم عوام کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، داؤ پہ لگایا. تو اس کا آج نتیجہ یہ نکلا کہ ان کارخانوں میں دھماکے ہوئے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے. تو اس واقعے کو لے کر بہت سے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستانی افواج نے جیٹ طیاروں کے ذریعے وادی تیرا میں بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں معصوم بچے اور عورتیں ماری گئی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ وہاں پر جو اسلحہ ساز فیکٹریاں یا بارود کے ڈھیر چھپائے گئے تھے ان میں ایکسپلوژن ہوا ہے اور اس کا کالعدم ٹی ٹی پی نے خود پریس ریلیز کے ذریعے اعتراف کیا ہے. اگر پاکستانی سیکورٹی فورسز نے یا کسی اور نے اس واقعے میں حصہ لیا ہوتا تو پھر کالعدم ٹی ٹی پی یہ الزام ان پہ لگاتی، لیکن انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے کچھ ساتھی کسی مکان میں ہونے والے بم دھماکے میں مارے گئے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ وادی تیرا آقا خیل شاڈلا کے قریب متر درہ میں پیش آیا ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور وہ مکان دکھایا گیا جس میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ خارجی عناصر کے ساتھ بچے بھی اس مکان میں موجود تھے جو وہاں پہ چل پھر رہے تھے. تو یہ وہی گھر ہے جہاں پہ بارودی مواد چھپایا گیا تھا، وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو بھی رکھا گیا تھا تاکہ ان کی پناہ لی جا سکے، ان کی آڑ میں مذموم کارروائیاں کی جا سکے. تو یہ انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر کی جانے والی کارروائی تھی جو الٹی خارجین پہ پڑ گئی اور اس کے نتیجے میں نہ صرف مکان زمین بوس ہوا بلکہ مقامی شہریوں کو بھی جانی نقصان پہنچا ہے. تو اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بھی ایک ایم این اے اقبال افریدی صاحب انہوں نے باقاعدہ کانوائے کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے پیش آیا. حالانکہ بڑے واضح انداز میں اس کے اوپر جو پریس ریلیز ان لوگوں کی آئی ہے جن کے لوگ مرے ہیں، یعنی کالعدم ٹی ٹی پی والے. میں آپ کو ان کی پریس ریلیز کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو خارجین کی پریس ریلیز کے مطابق تحریک طالبان پاکستان اپر تیرا کے علاقے اکا خیل میں پیش آنے والے ایک افسوسناک حادثے کی اطلاع دیتا ہے جس میں بارودی مواد کے غیر متوقع دھماکے کے نتیجے میں ہمارے کئی مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا. اس حوالے سے فوج کے آپریشن کا بیانیہ درست نہیں ہے کیونکہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہ وادی تیرا کا وہ علاقہ ہے جس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ خاص کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہاں سیکورٹی فورسز نے معصوم اور نہتے لوگوں کو مارا گیا. تو اس کا بھی بھانڈا خود تحریک طالبان اور خارجین نے پھوڑ دیا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے. تو اب اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ فتنۃ الخوارج انسانی جانوں کو ڈھال بنا کر اپنی بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے اور دوسری طرف بھارتی میڈیا اور ان کا سوشل میڈیا اس واقعے کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جائے اور اس میں پاکستان کے کچھ سیاسی عناصر ان کے ساتھ مل کر عوام کو گمراہ کرے. تو یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ وادی تیرا میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خارجین کا اپنا ایک ڈپو تھا اور اس کو بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے خود شیلٹر دی ہوئی تھی. اگلی خبر عمران خان کے توشہانہ کیس کے حوالے سے ہے اور ان کے بیانات کے حوالے سے ہے. اڈیالہ جیل میں توشہانہ کیس کی سماعت تھی تو ان کی تینوں بہنوں کی ان سے آج ملاقات کرائی گئی جس کے بعد انہوں نے آ کے بتایا کہ عمران خان کو خبرات مل رہے ہیں اور ان کو بڑا دکھ ہے کہ پاکستانی ٹیم میچ ہار گئی ہے. تو ایک بات تو پوری قوم کو پتہ چل گئی
کہ خان صاحب کو اخبارات مل رہے ہیں اور وہ قطعی کسی بھی چیز سے لا علم نہیں ہے. اس سے پہلے ان کی فیملی یہ دعویٰ کرتی تھی کہ خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو خان صاحب کو اخبار کے ذریعے اس بات کا علم ہو گیا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا سے میچ ہار گئی ہے. خان صاحب کو اس اخبار میں یہ خبر نہیں ملی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور پھر اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا, اور پھر انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں مل رہی کہ روزانہ کس طرح اسرائیل بمباری کر کے فلسطینیوں کو مار رہا ہے, ان کے بچوں کو مار رہا ہے, ان کے معصوم بچوں کی شہادت ہو رہی ہے. اس کے اوپر خان صاحب نے کوئی رد عمل نہیں دیا. یعنی خان صاحب کو صرف سپورٹس کا اخبار تو نہیں مل رہا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں سپورٹس کا اخبار تو کوئی ہے نہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جس شخص کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان میں آنے والے سیلاب پر بات کریں, وہ مسلم ممالک پر یہودیوں کے حملے کی مذمت کریں, خود پر لگنے والے یہودیت اور قادیانیت کے الزامات کی وضاحت کریں, وہ شخص امت مسلمہ کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ جال ساز ہے اور حقیقتاً رانگ نمبر ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جو آج پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہ کرے, اسٹیبلشمنٹ صرف مجھ سے بات کرے, یہ بات انہوں نے آج واضح طور پر اپنی قیادت کے حوالے سے کہی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو سو کالڈ چیئرمین ہے, علی بن گنڈا پور اور بیرسٹر سیف, تینوں کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کریں, جس نے بات کرنی ہے وہ جیل میں آ کر مجھ سے بات کریں. لگتا ہے یہ کہ عمران خان کو ان کے لوگوں نے گولی دے رکھی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے. اور میں پورے وثوق سے اور پورے کانفیڈنس سے ان کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پی ٹی آئی کے کسی رہنما سے بات چیت میں انگیج نہیں ہے. کوئی اگر خان صاحب کو جا کے یہ بتاتا ہے نا کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے اور فلاں کے معاملہ چل رہے ہیں, تو بالکل نہیں. علی بن گنڈا پور چونکہ کے پی کے حکومت کے سربراہ ہے اور وہاں کی جو کور ہے ان کے ساتھ ان کے رابطے رہتے ہیں, لیکن وہ سیاسی رابطے نہیں ہیں, وہ وہاں کے انتظامی رابطے ہیں. اور یہ شخص جو ہے قیدی نمبر 804, یہ 2 نمبریاں کرنے کے باوجود ہی سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی. یعنی جس کو اخبار پڑھنے کے باوجود حالات کا قطعی کوئی اندازہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میں مریم نواز کی اس بات سے متفق ہوں کہ خان صاحب جو ہے انہیں کچھ علم نہیں ہے کہ دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے, پاکستان بہت آگے بڑھ چکا ہے. یہ 2018 نہیں ہے, یہ 2024 نہیں ہے, یہ الیکشن کے ایام نہیں ہے, یہ 2025 ہے. یہ 2025 ہے جس میں پاکستان نے ایک بہت بڑے فرعون صفت ملک کو شکست دی, اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی عزت جو ہے وہ بڑی ہے, پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بحال ہوئی ہے, اور اب دنیا پاکستان کو بالکل ڈفرنٹ ویو سے دیکھ رہی ہے. اب پاکستان کے اوپر وہ بھک منگا دیوالیہ ہونے کے کوئی نشانات باقی نہیں رہے, بلکہ پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے. وہ ملک جن کے پاکستان کے بارے میں خیالات ماضی میں کچھ اور تھے, اب وہ خیالات بھی بدل چکے ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو تو اگلے 2-4 روز میں توشہ خانہ 2 کیس میں ایک بار پھر سزا سنائی جائے گی. غالباً یہ سزا 2 سال سے 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے باوجود یہ اس بات کی امید رکھے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے گی, اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو جو پاکستان کو اتنی بلندیوں تک لے گئے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, پاکستان کو اکنالج کیا جا رہا ہے. وہ عرب ممالک جو پاکستان کو منہ نہیں لگاتے تھے, وہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا فخر کی بات سمجھ رہے ہیں. وہ امریکہ جو پاکستان کو ڈول فیس کے نام سے بلاتا تھا, وہ پاکستان کی عزت کر رہا ہے, پاکستان کو رسپیکٹ دے رہا ہے. تو ان کا خیال یہ کہ جن لوگوں نے یہ کارنامہ کیا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں گے, وہ عمران خان سے بات کریں گے. تو حد ہے نرگسیت کی اور خود پسندی کی. میں پی ٹی آئی والوں سے افسوس ہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا, کہ جو شخص ویژن کی بات کرتا تھا اس کا اپنا ویژن کتنا نیرو ہو چکا ہے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ایک مشن نور کا اعلان کیا تھا, تو پی ٹی آئی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مشن نور کا کس نے اعلان کیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی تو کوئی پارٹی رہی نہیں. ان کی جو پارٹی کے اس وقت لوگ ہیں جو جن کے پاس عہدے ہیں, ہاں وہ چیئرمین ہے, ہاں وہ جنرل سیکرٹری ہے, وہ سارے فارمیلٹی ہیں, یعنی فل ان دی بلینکس ہے. تو قیادت وہ نہیں جو پارٹی کے اندر عہدے لے کر بیٹھی ہے, بلکہ قیادت وہ ہے جو پارٹی کے عہدیداروں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے.
اور ان کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ نچا رہی ہے. تو یہ وہ پارٹی جس کے چیئرمین عمران خان ہے، وائس چیئرمین بلکہ سینئر وائس چیئرمین شامو قریشی نہیں ہے بلکہ جبران الیاس ہے، اور ان کے جونیئر وائس چیئرمین جو ہے وہ اظہر مشوانی ہے. ان کے جنرل سیکرٹری عمران ریاض خان ہے، اور اس کا اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری عادل راجہ ہے، اور اس کے بعد خزانچی یا ٹریجرار صابر شاکر ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جو اصل میں پی ٹی اے کو چلا رہے ہیں. یہ لوگ چلا رہے ہیں. باقی جو لوگ پارٹی کے اندر عہدے لے کے بیٹھے ہیں وہ کسی غلط فہمی میں زندہ ہے، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شرم ہے اور ڈھٹائی سے عہدوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. انہیں تو چاہیے کہ یہ عہدے چھوڑ دیں. ایسے عہدوں کا کیا فائدہ کہ ان کو پارٹی کے باہر سے لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو جو پارٹی کے چیئرمین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشن نور کا شوشہ کس نے چھوڑا، یہ پارٹی کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی بہت نامور لوگ نہیں ہے، بس سوشل میڈیا جو کہہ دے گا پوری پی ٹی اے اس کے پیچھے چل پڑے گی. اور بائی دا وے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک بھر کے 25 کروڑ عوام اذانیں دیں گے اور عمران خان رہا ہو جائیں گے. اب اس بات کو بھی 24 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، تو خان صاحب کی رہائی کا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. اور وہ گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ والے پوچھ رہے تھے کہ پائے ان کی کرنا ہے. لوگوں نے اذانیں دی ہیں، تو اگر 25 کروڑ لوگوں نے اذانیں دی ہیں تو یہ گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں نام درج ہونا چاہیے. اور ابھی ان کے جھگڑے چل رہے ہیں کہ وہ اذان تھی کہ بانگ تھی. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ویلے، تو آدھے لوگ جو کہ جھٹکے دیسی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بانگ ہی ہوتا ہے اور اذان، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی اذان سے تو نہیں ہو سکی. اذان صدقے دل سے دی جاتی، نیت سے دی جاتی، اور اذان دینے والے لوگ واقعی مظلوم ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ بہت بڑی ہے اور وہاں پہ معافی توبہ سب قبول ہو جاتی ہے. اذان دینے کی بجائے یہ مسجد نبوی کی توہین پر معافی مانگیں تو ان کی مشکلات حل ہو جائیں. اب اگلا مرحلہ ان کے لیے کیا ہے کہ یہ جائیں اور جا کے اڈیالہ کی دیواروں کو چاٹنا شروع کر دیں. اتنا چاٹے کہ وہ دیواریں بریک ہو جائیں اور عمران خان صاحب جیل توڑ کر باہر نکلیں. یہی پی ٹی اے کا مجھے فیوچر لگتا ہے. اس کے علاوہ تو عمران خان کے باہر آنے کے مجھے کوئی چانسز نظر نہیں آتے. اگلی خبر سلائی مشین کے حوالے سے ہے. سلائی مشین سے یہ مت سمجھیے کہ میں علیمہ خان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اور سلائی مشین تو لازم و ملزوم ہو گئے نا، ٹریڈ مارک بن گیا ہوا ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں کسی نے سلائی مشین سے اتنی کمائی نہیں کی جتنی علیمہ خان صاحبہ نے کی، اور لندن میں اور امریکہ میں جائیدادیں بنائی. تو سلائی مشین ان کے لیے وقف ہے. لیکن ہمارے یہاں جو سلائی مشین ہے وہ غریب عورتوں کے لیے گھر کے کام کاج میں استعمال ہونے والی چیز یا مشین سمجھی جاتی ہے. تو مریم نواز سلام متاثرین کے لیے بہاول نگر کے کیمپوں میں گئی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کو سلائی مشین نظر آئی. گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ یہ فرنٹ ریلیف کیمپ میں بنایا گیا جہاں پہ سلام متاثرہ خواتین کو سلائی مشین چلانا اور کپڑوں کی سلائی سکھائی جاتی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے خود بھی سلائی مشین چلائی اور کپڑوں پر سلائی کی. تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ مریم نواز صاحبہ صرف فیشن آئیکن نہیں ہے بلکہ وہ ایک سگڑ گھریلو خاتون بھی ہیں، وہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں بھی ہیں. تو انہوں نے سلائی مشین چلا کر وہاں پہ لوگوں کو بڑا انسپائر کیا. انہوں نے سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے 20,000 روپے فی ایکڑ امداد کا اعلان بھی کیا ہے. ساہیوال بھی گئی اور وہاں پہ انہوں نے لوکل ٹرانسپورٹ بھی لوگوں کو فراہم کی ہے. جس طرح مختلف شہروں میں پنجاب کے آج کل نئی بس سروس چلائی جا رہی ہے، تو الیکٹرک بس سے اب ساہیوال بھی پہنچ گئی ہیں. کرایہ صرف 20 روپے. طلبہ، خواتین، اسپیشل افراد اور بزرگوں کے لیے فری ایئر کنڈیشن بسیں. تو یہ پنجاب حکومت کا بڑا کارنامہ ہے. یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت لانچ ہو رہی ہے. تو آج ساہیوال کا نمبر تھا اور ساہیوال کے شہریوں کو مقامی ٹرانسپورٹ مل گئی ہے. وہاں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب کے دوران 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، 2 ملین سے زیادہ جانور بچائے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں کو ریسکیو کیا انہیں مہمان سمجھتے ہیں، سیلاب زدگان کو عزت کے ساتھ میز کرسی پر کھانا دے رہے ہیں. جس کا سیلاب میں گھر تباہ ہو گیا اس کے لیے پنجاب حکومت 10 لاکھ روپے دے گی. جس کا مٹی کا گھر گرا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. اور جس کی کوئی بھینس یا کوئی جانور بہ گیا ہے، بھینس کے لیے 5 لاکھ اور بھیڑ بکری کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا. تو یہ مریم نواز ہے جو سلائی مشین کے عوض مال نہیں کما رہی بلکہ مال بانٹ رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں بہت ساری کنسلٹنٹ کمپنیاں جو
سروے جاری کرتے ہیں تو ایک پلس کنسلٹنٹ نامی سروے کمپنی ہے جس نے پاکستان کی شہری آمدنی میں موجود آمدن میں اخراجات پورا ہونے کا سوال پوچھ کر سروے کیا، تو انکشاف یہ ہوا کہ موجودہ آمدن میں اخراجات پورا ہونے کا کہنے والے افراد کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ 51% افراد نے کہا کہ ان کا موجودہ آمدن میں گزارا ہو رہا ہے۔ خاص کر شہروں کے اندر جو آبادی ہے، اس سے پہلے 25% لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا موجودہ آمدن میں گزارا ہو رہا ہے، 75% کا خیال تھا کہ آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہے۔ اب یہ شرح 50-50 ہو گئی ہے۔ 51% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موجودہ آمدن میں گزارا ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی ہے۔ اس سروے رپورٹ کے مطابق ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 1.34% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو بھی یہ گریٹ سائن ہے کہ جو لوگوں کی ڈس سیٹسفیکشن تھی نا، دراصل وہ ختم ہو رہی ہے۔ گزارا پہلے بھی ہو جاتا تھا لیکن رو دھو کے ہوتا تھا اور حالات نظر نہیں آتے تھے کہ آگے کی بنے گا۔ اب لوگوں کے اندر ایک کامنس، ایک سکون آنا شروع ہو گیا ہے۔ گویا آمدن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کی بڑی ہوگی، لیکن مہنگائی کم ہونے سے تھوڑی بہت تکلیف ملی ہے، اور لوگوں کو یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ آگے چل کے حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ تو اس امید کی وجہ سے لوگوں نے سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے، تو اس کے لیے حکومت کو شاباش دینی تو بنتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔